अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ नाज़रीन व सामीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर से इस्तक़बाल है आप तमाम अज़ीज़ नाज़रीन का हमारे इस प्रोग्राम आईने हयात में, जहाँ आप जानते होंगे कि हम उन तमाम बातों पर गुफ्तगू करते हैं जिन पर बाज़ औक़ात गुफ्तगू नहीं की जाती है क्योंकि वो हमें बहुत छोटी नज़र आती हैं, लेकिन वो बातें बज़ाहिर छोटी नज़र आती हुए भी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जिन पर अगर हम तवज्जो दें तो हमारी ज़िंदगियाँ आसान या मुश्किल बन जाया करती हैं। और आज जिस मौजू को हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है पेट्स, यानी बिलखुसूस अगर मैं अपनी बात करूं तो आज के सोशल मीडिया के दौर में हमारे बच्चे हर तरफ देखते हैं कि लोगों के पास पेट्स हैं। किसी ने जो है वो अपने घरों में कैट्स पाल रखी हैं, किसी ने डॉग्स पाल रखे हैं, और छोटे बच्चे जिन्हें इनके अहकामात नहीं पता हैं वो बाज़ दफ़ा ज़िद करते हैं कि क्या हम भी पेट्स रख सकते हैं। तो हमने सोचा कि एक प्रोग्राम पेट्स के एतबार से किया जाए कि दीन इस्लाम ने क्या गाइडलाइंस रखी हैं, किनको पेट्स रखा जा सकता है, किन्हें नहीं रखा जा सकता है, या फिर वो तमाम गाइडलाइंस, वो तमाम कवानीन जो पेट्स के इर्द गिर्द दीन इस्लाम ने बयान की हैं, उन्हें आप नाजरीन के लिए हम लेकर आए हैं आज के इस एपिसोड में। और इस गुफ्तगू में हमारे साथ ख्वाहर अज़मी ज़हरा रिज़वी मौजूद हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलामुन अलैकुम ख्वाहर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रिया आपका कि आप इन तमाम छोटे मोटे मसाइल पर हमारा साथ देने के लिए मौजूद होती हैं। यकीनन अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा से नवाजेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। ख़ैर, अगर हम पेट्स की या पेट्स के अलावा भी सिर्फ जानवरों की, हैवानों की बात करें तो अल्लाह ने किसी भी चीज़ को बेमकसद नहीं खल्क किया है, और क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात है, इसलिए हर चीज़ उसी के लिए खल्क की गई है। ये हमारा अक़ीदा है जैसा कुरान में बयान किया गया है। तो ये हैवानात जो अल्लाह ने खल्क किए हैं, इनका इंसान की ज़िंदगी में क्या रोल है, क्या अहमियत है, और अल्लाह ने क्या एक यूँ कह लीजिए कि कनेक्शन रखा है इंसान और जानवरों के बीच। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन इंसान जो कि परवरदिगार आलम की मखलूक़ात में सबसे अशरफ व आला है, लेकिन दूसरी जानिब हमें ये भी ख्याल करना है कि खुदावंद आलम की दीगर मखलूक़ात जो हैं उनका भी अपना एक मकाम है, उनकी अहमियत है जी। और बिलखुसूस इंसान की ज़िंदगी में हैवानात की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें पेश आती हैं। अगर हम ये कहें कि नहीं, वो एक दौर रहा होगा कि जब ज़्यादातर जानवरों की ज़रूरत पड़ती होगी, आज के दौर में नहीं, तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि हर दौर में कुछ ना कुछ ज़रूरतें पेश आई ही हैं, और हैवानात के ज़रिए से बहुत सी मुश्किलात इंसान की हल होती हुई नज़र आती हैं। ये कहें कि एक दोस्त की तरह ये जानवर हमारे लिए काम करते हुए नज़र आते हैं हर दौर में, चाहे वो कदीम ज़माना हो या आज का मॉडर्न ज़माना हो, लेकिन फिर भी हम जानवरों को एक मददगार के तौर पर अपने देखते हैं कि कहीं ना कहीं फ़ायदा हमें उनसे मिल ही रहा है। किस तरह से, मिसाल के तौर पर, क्या आज ये जानवर, इनके ज़रिए हमें दूध नहीं मिलता? क्या दूध से बनने वाली अशिया नहीं हम लेते? क्या इन जानवरों के ज़रिए से गोश्त या चमड़ा, उसके ज़रिए से फ़ायदा इंसान हासिल नहीं करता है? क्या शहद की मक्खी, वो जो एक बेहतरीन ग़िज़ा है शहद, क्या वो हम तक नहीं पहुँच रही? या रेशम का कीड़ा एक बहुत ही छोटा सा है, लेकिन क्या उसके ज़रिए से भी हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है? क्या एक मुर्गी है, उसके ज़रिए अंडे मिल रहे हैं, क्या वो फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है? प्रोटीन नहीं मिल रहा है हमें? तो यकीनन ये तमाम चीज़ें कि हमारे लिए फ़ायदा ही पहुँचा रही हैं। ख़ुद कुरान मजीद में हम देखें कि बहुत सी सूरों के नाम जो हैं वो हैवानात के नाम पर पाए जाते हैं, जैसे सूरह फ़ील है, बकरा, सूरह बकरा है, सूरह नम्ल है, सूरह नहल है। इस तरह की बहुत सी सूरें की बाकायदा जानवरों के नामों पर उन सूरों का नाम है, और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यकीनन इंसान की ज़िंदगी में है। आज के इस दौर से लेकर उस पिछले दौर तक, यानी कदीम ज़माना, वहाँ से सफ़र करते वहाँ तो डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा थी कि ट्रांसपोर्ट के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए भी, लेकिन आज भी ये जो चंद चीज़ें भी अगर हम तवज्जो दें तो इनके ज़रिए भी हमें फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। यानी हैवानात दरअसल देखें तो खुदा की तरफ से एक नेमत, एक मददगार बनकर इंसान के लिए हर दौर में मौजूद रहे हैं। जी ख़ैर, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी तमाम हैवानों के एतबार से, क्योंकि हमारा टॉपिक पेट्स के एतबार से है, वो जानवर जिन्हें हम घर में पाल सकते हैं या जिन्हें घर में रखा जा सकता है। तो ऐसे जानवरों के लिए दीन इस्लाम ने क्या हिदायत मज़कूर की हैं, वो कौन से जानवर हैं जिन्हें एज़ पेट्स रखा जा सकता है? जो भी इसकी डिटेल्स और क़वानीन है वो अगर आप यहाँ बयान फरमाएं। जी,
جی خیر، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب ہم اپنی رہائش کے علاقوں میں مطلب ایسی جگہ جہاں انسان رہ رہا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے، اگر وہاں پر کسی جانور کو پالنا ہے اور وہ ایز اے پیٹ رکھنا چاہتا ہے تو کچھ ضرورت ہے چیزوں کی جاننے کی. سب سے اہم چیز کہ اس جانور کے رکھنے کی وجہ سے کہیں جو ہمارے ہمسایہ ہیں، جو پڑوسی ہیں، انہیں کوئی اذیت تو نہیں پہنچ بہت رہی. اہم. دوسری چیز کہ کہیں ماحول تو آلودہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی گندگی تو نہیں بڑھنے کا خدشہ ہے کہ گندگی بڑھ جائے گی یا اس طرح کے مسائل پیش آئیں گے، یا پھر اس کی وجہ سے کوئی اور دوسرے مسائل کی صحت کے اعتبار سے کہ بیماریاں وغیرہ بڑھنے کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا. تو یہ تمام باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں پیش آتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں آسان ہیں، تو پھر انسان ایسے حیوانات کو پال سکتا ہے. مثال کے طور پر وطن میں ہم دیکھیں کہ انسان جیسے گاؤں دیہات کا علاقہ ہوتا ہے، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، آنگن ہوتے ہیں، صحن ہوتے ہیں، اور دور دور پر لوگوں کے گھر، ایک گھر سے دوسرا گھر کا فاصلہ ذرا ہوتا ہے، یا پاس میں بھی ہوئے تو اتنا بڑا آنگن یا صحن کہ اپنے گھر کے اندر ہی کی طرح سٹے ہوئے نہیں ہوتے. بالکل. تو اپنے گھر کے اندر ہی کئی جانوروں کو پالا جا سکتا ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بطخیں ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. لیکن اب جیسے ہم کسی شہر میں رہ رہے ہیں تو بالخصوص ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، صحت کے اعتبار سے، ہمارے پڑوسیوں کے اعتبار سے کہ انہیں اذیت نہ ہونے پائے، ماحول آلودہ نہ ہونے پائے. یہ چیزیں اگر ٹھیک ہیں تو پھر اس کے بعد اجازت ہے کہ انسان جانوروں کو پالے. لیکن اب کون سے جانور ہیں کہ جن کے متعلق ہمیں دین اسلام کہہ رہا ہے کہ ہاں اجازت ہے؟ جن حیوان کو پالنے کی ترغیب دی گئی ہے ان میں بھیڑ، بکری، اونٹ، گھوڑا، بلی اور پرندوں میں مرغا اور کبوتر وغیرہ کی قسم جو ہے شامل ہے. یعنی پرندے ہیں، کبوتر ہیں، اس طرح سے، یا بلی ہے، یہ جانور جو ہے پالنے کی انسان کو اجازت ہے. یہ ایسے بہت سارے جانوروں کا جس میں ابھی چند کا ذکر میں نے کیا کہ ان کی اجازت ہے، انسان پال سکتا ہے. بالخصوص جیسے مرغے کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ جو اس کی بانگ ہوتی ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ حدیث بھی ملتی ہے اور اس کے بارے میں باقاعدہ بیان کیا گیا. خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مرغے کی اذان اس کی نماز ہے، جبکہ اس کے پیروں کی پھڑپڑاہٹ اس کے رکوع اور سجود سے عبارت ہے. یعنی کہ اس کی جو آواز یہ بلند ہوتی ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ نماز صبح سے پہلے اکثر وہ بانگ دیتا ہے. وہ وقت جو کہ نماز شب کا ایک مخصوص بہت فضیلتوں والا وقت ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو بہت ہی مطلب فضیلت دی گئی اس جانور کو بھی، اس حیوان کو بھی، کہ اسے بھی پال سکتے ہیں کہ اس کی آواز کے ذریعے انسان جو ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور ایک زمانہ ایسا گزرا بھی ہے اور آج بھی وطن میں دیہات وغیرہ میں دیکھیں تو مرغا یقیناً تو وہ تشخیص کرتا تھا وقت کی کہ ہاں بھائی نماز تہجد کے آس پاس کا وقت ہو چکا ہے، اور یہ چیزیں پائی جاتی تھیں. پھر جن جانوروں کے بارے میں منادی ہے، جیسے بالخصوص گھر میں کتا رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے، اور رسول خدا کی حدیث اس بارے میں پائی جاتی ہے کہ اللہ کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کوئی مجسمہ یا کتا پلا ہوا ہو یا مجنب شخص موجود ہو. اب مجسمہ یعنی جو اسٹیچو وغیرہ ہیں کہ جس گھر میں ہے تو اس میں فرشتے نازل نہیں ہوتے، یا کتا جس گھر میں پالا جائے، یعنی وہ جو چھوٹے موٹے شو پیس رکھے جاتے ہیں، ہاں تو اگر وہ اسٹیچو ہیں تو مجسمہ ہوئے کہ اگر کسی شخص کا، کسی انسان کا وہ بنا ہوا مجسمہ اس طرح سے رکھا ہوا ہے تو یقیناً اس کی اجازت نہیں کہ فرشتے وہاں پر نازل نہیں ہوتے ہیں. کتے کے بارے میں بھی برابر یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اگر جس گھر میں کتا پلا ہوگا، بھائی کتا نجس جانور ہے تو لہٰذا اسے گھر کے اندر رکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اگر وہاں پر موجود ہے تو فرشتے وہاں پر نازل نہیں ہوتے. یہ بات اور ہے کہ جیسے کوئی فیکٹری ہوتی ہے یا کارخانہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اس فیکٹری یا کارخانے کے باہر اس کی حفاظت کے اعتبار سے کتوں کو پالا جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے اجازت ہے. لیکن گھر کے اندر لانے کے اعتبار سے اس چیز کی ممانعت کی گئی. آج ہم دیکھیں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو یہ سوچ کر کے گھروں میں اس نجس جانور کو کہ بھائی ہمارے بچوں کو پسند ہے، اچھا لگ رہا ہے، اور اس طرح سے تمام باتیں عام ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس بارے میں غور کریں کہ اس گھر میں فرشتے رحمت کے کبھی بھی نازل نہیں ہو سکتے، نہیں آ سکتے. پھر اگر پریشانیوں کا سامنا ہم کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ ہم نے کہاں پر کیا کمی کر دی ہے. جی بالکل، ہماری تمام پریشانیوں کا جو ہے وہ خواہر مسئلہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہی ہاتھوں میں ہوتا ہے. ہم اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں کیا غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جبکہ اللہ نے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. خیر، اگلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ان جانوروں کو ہم ایز پیٹس رکھیں یا دیگر بھی جو جانور جن کے ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا، اگر ان سے کوئی فائدہ انسان اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے دین اسلام نے کیا بیان کیا ہے؟
جی خیر، اس کے بارے میں یقیناً کہ جو سب سے اہم چیز ہے کہ اگر آپ کسی جانور کو پال رہے ہیں تو آپ کی بھی اس کی طرف سے ذمہ داری بڑھتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اس کے کھانے پینے کا آپ کو انتظام کرنا ہے، آپ پر ضروری ہے یہ چیزیں۔ نرمی کے ساتھ اس کے جانور کے ساتھ پیش آیا جائے، یعنی سختی کو اللہ پسند نہیں کرتا، انسانوں کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہو، سختی کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور صحیح طریقے سے اس کا درست استفادہ کیا جائے، صحیح استعمال کیا جائے، یعنی اس پر کوئی زور یا زیادتی اس طرح سے، جیسے مثال کے طور پر کوئی جانور انسان پالتا ہے کہ ہمارے لیے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو یہ نہ ہو جائے کہ اس کا حد سے زیادہ اس پر اتنا وزن لاد دیا جائے کہ وہ ایک ظلم کے جی اس میں آ جائے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے بھی انسان کو روکا گیا ہے، اور سواری کے اعتبار سے تو آج کل کے دور میں ہم بہت کم ہی ان چیزوں کو پا رہے ہیں۔ دوسری چیز جو بیان کروں گی یہاں پر فائدے کے اعتبار سے جو ذکر کی گئی ہے، بالخصوص سواری کے حیوان کے ساتھ بھی عادلانہ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر 40 بار حج کیا تھا، یہ مثال ہم دیکھتے ہیں اور بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ایک تازیانہ آپ نے نہیں مارا تھا۔ تو اگر کہیں پر ایسا ہو انسان گھڑ سواری بھی کر رہا ہے، اس کے پاس یہ جانور موجود بھی ہیں، تب بھی ان چیزوں کا اسے خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر راستہ طے کرتے وقت حیوان کی حالت کی بھی رعایت کی جائے۔ رسول خدا فرماتے ہیں حیوان کو اس کی طاقت سے زیادہ راستہ چلنے پر مجبور نہ کریں۔ ہم نے اگر گھر میں بلی ہی کیوں نہیں پالی ہے، ہم اسے ٹہلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو اب اتنا نہ اسے چلا دیا جائے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم واک پر چلے ہیں کہ ہمیں اپنا ویٹ لاس کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے جانور کو بھی لے کر ہم چل دیے ہیں، تو اب اپنے ساتھ ہمارا اتنا پاور ہو سکتا ہے اس جانور کا نہ ہو کہ وہ اتنا چل سکے، تو اتنی زیادہ اس پر زیادتی نہ کی جائے۔ لہٰذا اس حوالے سے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے، ایک اور حدیث کا سہارا لیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سرسبز و شاداب سرزمین سے گزرتے وقت جب جانوروں کے ساتھ گزرو تو جلدی نہ کرو، آرام آرام سے، اور جب بنجر زمین سے گزرو تو آرام سے نہیں بلکہ تیزی کے ساتھ گزر جاؤ۔ کیونکہ اگر جانور ساتھ میں ہیں اور سرسبز و شاداب زمین ہے تو وہ ایک مرتبہ اس کو چرنا شروع کرے گا، کھانے لگے گا، غذا اسے مل جائے گی تو اس کا شکم بھر جائے گا، تو لہٰذا وہاں پر آہستہ چلو تاکہ وہ جانور اس چیز سے فائدہ حاصل کر سکے، اور بنجر زمین ہے تو تیزی سے گزر جاؤ تاکہ اس جانور کو وہاں پر تکلیف کا سامنا زیادہ دیر تک کرنا نہ پڑ جائے۔ تو ان چیزوں کا خیال کریں۔ پھر مولا کائنات کی ایک حدیث کا ذکر کر دوں کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ چوپایوں کے منہ پر نہ مارو۔ اپنے گھروں میں اگر ہم جانوروں کو جو پال رہے ہیں تو کبھی بس یوں ہی غصہ آ گیا، جب ہم کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ جیسے ہم بچوں کو ٹرین کرتے ہیں جن کے یہاں پیٹس ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی ٹرین کرتے ہیں، پوٹی ٹرین کرتے ہیں، اور تاکہ وہ یہاں وہاں گندگی نہ کریں، تو یہ شاید اس وقت کے لیے بھی، یا کبھی ہمیں غصہ آ گیا جیسے ہم غصے میں بچوں کو بے وجہ مار دیتے ہیں، تو یہ چیز کی ممانعت ہے کہ غصے میں ہم اٹھے، کوئی جانور ہے پاس میں، گھر میں پلا ہوا ہے، وہ مانوس ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس آ گیا، آپ غصے میں، اسے تو نہیں پتا، آپ نے اسے مارنا شروع کیا، اس کے لیے بھی ممانعت کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث اس کے بارے میں ہے کہ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ چوپایوں کے منہ پر نہ مارو اور ان پر لعنت نہ کرو، کیونکہ یہ خدا ان پر لعنت کرنے والے پر لعنت کرتا ہے۔ اگر ان کے منہ پر مارا گیا یا ان پر ہم کہتے ہیں لعنت بھیجی ہم نے ان پہ، یا ان پر کچھ بھی اس طرح کی زیادتی، تو ایسوں پر خدا کی لعنت جو ہے ہوتی ہے۔ مولا کائنات کے جملے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حیوان کو گالی گلوچ نہیں دینا چاہیے۔ رسول خدا کا فرمان ہے کہ جب کسی شخص کی سواری لڑکھڑائے اور وہ شخص اس سے کہے کہ تو مر جائے، تو وہ حیوان جواب دیتا ہے ہم میں سے وہ مر جائے جو خدا کی زیادہ نافرمانی کیے ہوئے ہے۔ تو وہ خدا تو یقیناً جانتا ہے کہ وہ تو جانور ہے نا، اسے تو اللہ نے عقل محدود کر کے دی ہے، ہم انسان ہیں کہ جو اس طرح سے گناہوں میں ملوث ہیں، تو لہٰذا وہ جانور پلٹ کر کے یہ جو ہے بد دعا دیتا ہے، تو کہ زیادہ مطلب لعنت کا حقدار کون ہو رہا ہے کہ جو نافرمان خدا کا ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قمبرہ ایک پرندہ ہے جسے چکاوک بھی کہا جاتا ہے، اور اس پرندے کے بارے میں کہا گیا ہے امام نے کہ اس کا گوشت نہ کھاؤ، اسے گالی نہ دو، اور اسے بچوں کے ہاتھوں میں نہ دو تاکہ وہ اسے کھیل اور تماشا بنا لیں، اس طرح سے اس کے ساتھ نہ پیش آؤ، کیونکہ یہ پرندہ اللہ کی بہت تسبیح کرتا ہے، اور اس کی تسبیح جانتی ہیں کیا ہے؟ اس کی تسبیح یہ ہے کہ اللہ آل محمد سے بغض رکھنے والوں پر لعنت کرے۔
ہے. یعنی ہم دیکھیں کہ ایک مرتبہ بے ساختہ کہنے کا دل چاہتا ہے، بات تو پیٹس کی ہو رہی ہے جی. لیکن پروردگار عالم نے ہر ایک ذرے ذرے سے جو ہے آل محمد کی محبت کا اقرار لیا ہے. تو یقیناً جو اس طرح کے پرندے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اقرار کیا تھا تو وہ اس اقرار کو واقعی ثابت کر رہے ہیں. وہ اپنی زبان میں ہی صحیح لیکن آل محمد کی محبت میں ان کا دل ہے، ان کا دل اس مانند ہے کہ اگر جو ان سے بغض رکھتا ہے اس پر وہ اپنے انداز میں لعنت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں اسی کی طرح ہم آج کل دیکھتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مرغی کے بچے ہوتے ہیں رنگ برنگے، اور ان کو جو ہے وہ ہر گلی اور چوراہے پہ جو ہے وہ کچھ آدمی بیچا کرتے ہیں. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے بچے ان کو کھلونے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور اتنی بری طریقے سے جو ہے وہ ان کو گرایا جاتا ہے، پٹکا جاتا ہے. بچے ہیں نہیں سمجھ پا رہے تو اب یہاں پر بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے. بیچاروں کے پیر ٹوٹ جاتے ہیں، سانس پھولتی، دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے بالکل اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا کہہ رہے ہیں کہ انہیں بچوں کے ہاتھ میں نہ دو، کیونکہ بچوں کو نہیں ہے سمجھ. یقیناً یہ چیزیں تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اس اعتبار سے، کیونکہ آج اگر وہ ایک جانور کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے پھر یہی طرز عمل تو اس کی زندگی میں آگے چل کر پھر وہ انسانوں کے ساتھ بھی پیش آئے گا. تو یقیناً اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ تو گناہ ہے، یقیناً اس کی جو ہے معافی نہیں ہے. تو بچہ اگر ناسمجھی میں کر رہا ہے، والدین نے نہیں ٹوکا یہ سوچ کر کے کہ ہمارے بچے کے لیے بس ایک بازیچہ اطفال کی مانند ہے، ایک بازیچہ ہے، ایک کھلونا ہے، تو لہٰذا بچہ کھیل لے، وہ ذرا دیر کے لیے خوش ہو جائے. لیکن ایک اللہ کی مخلوق کو اذیت مل رہی ہے تو لہٰذا وہ اپنی زبان میں تو فریاد خدا سے کرتا ہی ہے. تو لہٰذا اس چیز کے متعلق ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. اور بالکل یہی میرا اگلا سوال بھی ہے خواہر کہ بالکل یہ حق ہے ان جانوروں کا کہ انہیں جو ہے ہم تحفظ دیں. جب آپ نے کسی کو اپنے گھر میں رکھا ہے تو پھر اب اس کا پروٹیکشن آپ کی ذمہ داری بن جاتا ہے. آپ یہ خیال کریں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کہیں سے بھی انہیں کوئی نقصان نہ پہنچانے پائیے. تو ایک چیز میرا ذہن جس طرف گیا، میں چاہ رہی ہوں آپ بیان کریں کیا حقوق اللہ نے دین اسلام نے دی ہیں ان پیٹس کو، ان جانوروں کو جنہیں ہم اپنے گھروں میں پالیں. جی خیر، بالکل. اگر حیوانات کو جو ہم پال رہے ہیں ان کے کچھ حقوق بھی ہم پر ہیں اور جو اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اگر ہم کسی جانور کو پال رہے ہیں تو اس کے رہنے کھانے کا بھی انسانوں کی مانند انتظام کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے. آپ نے اسے پالا ہے تو لہٰذا اس کی ذمہ داری ہے آپ پر، اس کا حق بنتا ہے. یہاں تک کہ دین اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کسی جانوروں کو پال رہے ہیں اور ان کے دانے پانی کا انتظام نہیں کر پاتے تو آپ اسے آزاد کر دیں کہ وہ اپنی خوراک کا خود انتظام خدا شیعوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہر 19ویں ماہ رمضان کی شب میں بیان کیا جاتا ہے. میری تھی کہ بالکل مولا کائنات نے جو اپنے زندگی کے آخری لمحات میں جناب ام کلثوم سے مخاطب ہو کر کے یہ کہا تھا کہ بالکل جو بطخیں ہیں میرے بعد اگر انہیں نہ خیال کر پاؤ تو راہ خدا میں انہیں آزاد کر دینا کہ اپنے لیے انتظام خدا کی طرف سے رزق پاتی ہیں اور یہ انتظام خدا خود ان کے لیے کرے گا. تو یہ مثالیں ہمارے سامنے پائی جا رہی ہیں کہ اگر ہم ان کا خیال رکھ سکتے ہیں تب تو رکھیں، ورنہ اگر ہم بھول جاتے ہیں، دانا پانی نہیں دے پاتے ہیں اور پھر وہ چاہے کوئی ایک ہمارے گھر میں پلی ہوئی بلی ہی کیوں نہ ہو یا ایک کبوتر ہو یا کوئی پرندہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہم اسے بھوکا اور پیاسا رکھ رہے ہیں تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے اسے قید رکھ کر کے بھوکا اور پیاسا رکھیں، بلکہ اسے آزاد کر دیا جائے. یہ بہتر ہے کہ خدا کی جانب سے اسے رزق ملے. یہاں تک کہ حیوان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی حیوان کی جس کا دودھ مطلب بچہ جو ہے جس کا چھوٹا ہے کہ جو وہ دودھ گائے کا دودھ مطلب پیتا ہے تو اس کے دودھ کو بھی نہ دہا جائے، اتنا نہ لے لیا جائے کہ اس بچے کے لیے نہ بچے. یعنی اتنا زیادہ رحم دلی جو ہے کرنے کا حکم دین اسلام ہمیں دے رہا ہے اس چیز کے متعلق. اور ایک جو مثال ابھی 19ویں رمضان کے اعتبار سے ہم نے دیکھی، ایک یہاں پر رسول اللہ کی حدیث کا بھی ذکر کرتی چلوں کہ جب حیوان کھانے کو دیکھ رہا ہو تو اس کے متعلق بھی خیال کریں کہ یعنی بھوکا اور پیاسا نہ رکھیں کہ وہ اس طرح سے دیکھے، اور خاص کر انسان بھی خیال کرے کہ بھوکے پیاسے جانوروں کے سامنے وہ بیٹھ کر کے کھانا نہ کھائے، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا اثر ہے. یہاں تک کہ رسول خدا کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ فرمان نبوی ہے، اگر تم کھانا کھانے میں مصروف ہو اور کوئی کتا تمہارے سامنے آ جائے اور موجود ہو تو اسے کھلاؤ، یا تو اسے کھانا دو یا تو پھر اسے وہاں سے دور ہٹا دو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مظلوم کی آہ اور محروم کی سانس کی طرح اس کی سانسیں بھی بری اور منحوس ہوتی ہیں. یعنی کہ جو مظلوم کی آہ ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے. ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس میں ایسی نحوست ہے اس آہ میں. اسی طرح سے محروم کی جو سانس ہے وہ بھی اس چیز کو پیش کر رہی ہے کہ انسان اگر محروم ہے، یہاں تک کہ ایک جانور بھی محروم ہے اور ہم شکم سے رو کر کے کھا رہے ہیں تو اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا جاتا. وہ جانور بھلے ہے لیکن اس کی وہ سانسیں جو محرومیت کا شکار ہو رہی ہیں اور جو وہ بھوکا رہ رہا ہے وہ بھی
بھی ہمیں ایک نحوست کی طرف لے جائیں گی اور ہماری زندگی میں اس چیز کا ہم شکار ہوتے رہیں گے. تو اس لیے بیان رسول خدا فرماتے ہیں یا تو اسے کھانا عنایت کر دو یا تو اسے تھوڑی دور بہتر یہی ہے کہ اسے بہتر ہے کہ عنایت کیا جائے. ہم بھلے 2 نوالا کم کھا لیں لیکن اس کے لیے بھی انتظام کیا جائے. تو اس حوالے سے بھی ذکر کیا گیا ہے. پھر ایک حیوان کو پانی پلانے کی جزا، اس کے بارے میں تو بڑی روایتیں اور بڑے واقعات بھی موجود ہیں کہ خود ایک عورت کا واقعہ پایا جاتا ہے کہ جو ایک اچھی عورت نہیں تھی، جو بہت زیادہ بدنام عورت تھی، غلط کاموں میں اس کی زندگی تھی. اس کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم معراج کے سفر میں جب بہشت کی طرف سے گزرے تو آپ نے ایک بدکار عورت کو دیکھا کہ جو بہشت میں، جنت میں، اور بہت ہی اسے مطلب اللہ پروردگار عالم بہت سے تحفے عنایت کر رہا ہے. تو اب اس چیز کے متعلق وضاحت یہ کی گئی کہ یہ وہ عورت ہے کہ جو زندگی میں بدکار تو تھی، غلط کاموں میں ملوث تھی، لیکن ایک مرتبہ ایک سفر پر جا رہی تھی، ایک جانور کو اس نے پیاسا دیکھا تھا اور اس پیاسے جانور کے لیے اس نے پانی کا انتظام کرنا چاہا. اس کے پاس پانی موجود نہیں تھا، لہٰذا پاس میں ایک کنواں سے نظر آتا ہے، ڈول بھی موجود نہیں تھی. تو اس کے بارے میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس نے اپنی چادر کو اس پانی تک کے پہنچایا کنویں کے اور گیلا کیا اور پھر اس چادر کو نچوڑ کر پانی جو ہے اس جانور کو سیراب کیا. اور دوسرا ہے کہ جب مطلب ایک وہاں پر بالٹی موجود ہے لیکن کوئی رسی موجود نہیں تو اس نے اپنے بالوں کو کاٹ کر کے رسی کا کام لیا اور اس سے پانی باہر کھینچا اور اس جانور کو دیا تھا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اس ایک عمل کے ذریعے سے اللہ نے اس کے لیے عنایت کی، بدکاریوں کو جو ہے وہ بدکاریوں کو معاف کیا اس طرح سے کہ وہیں پر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا تھا کہ اب مزید یہ گناہ اب نہ کر پائے اپنی زندگی میں. اور اس کے لیے یہ جزا ہوئی کہ بہشت میں اعلیٰ مقام اسے ملا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کب کون سا چھوٹا سا عمل ہمارے کتنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے. اور بالخصوص جو پیٹس کی بات ہو رہی ہے، ہم جانوروں کو جو گھر میں پال رہے ہیں تو ان کے لیے اگر ہم خیال ان کے کھانے پانی کا، دانے کا انتظام کرتے ہیں، رحم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے ہیں تو کتنا اجر و ثواب انسان کو مل رہا ہے. نہ جانے کون سی نیکی انسان کے لیے کس طرح سے خدا کی رحمت کے جو ہے دریچے کھولتے ہوئے نظر آئے. تو یقیناً اس طرح کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں. پھر ایک حقوق میں سے ایک حق ان جانوروں کا یہ بھی بنتا ہے کہ ان کے حفظان صحت اور علاج کا حق، یعنی ان کی صحت کے اعتبار سے بھی کہ اگر وہ بیمار ہیں اور آپ کے پاس وہ جانور موجود ہیں تو یہ نہیں کہ اب ہم انہیں مرنے دیں، بلکہ ان کی علاج کا بھی انتظام کیا جائے، ان کی صحت کے اعتبار سے بھی خیال کیا جائے. پھر ان کا ایک حق یہ بھی استراحت کا حق، یعنی ان کے آرام کا حق کہ جہاں ان سے ہم کام لے رہے ہیں یا خوشی کے لیے ہی پالا ہے، ہر وقت کھیل کود رہے ہیں، وہ بیچارہ سونا چاہ رہا ہے، آپ اس کی نیند خراب کر رہے ہیں. بالکل. تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں آرام دیا جائے اور ان کا اس اعتبار سے خیال رکھا جائے. پھر حیوانوں کے آرام کے موقع کے اعتبار سے بھی حدیث نبی بھی موجود ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ حیوانوں سے کام لینے کے بعد انہیں آرام کرنے دو اور آرام کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے. ان پر ظلم و ستم سے اجتناب انسان کرے. تو لہٰذا یہ چند چیزیں حقوق کے اعتبار سے بھی بیان کی گئی ہیں، ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اپنی خوشی کے لیے، دل بہلانے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے جانوروں کو تو پال لیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو پال کر کے اور اس طرح سے حقوق کو پامال کریں یا انہیں ظلم ان پر کرتے ہوئے نظر آئیں. لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں تو انسان دنیا اور آخرت دونوں میں فائدے میں رہے. بالکل. لیکن خیر مجھے لگتا ہے کہ اس پروگرام کو کرنے کے بعد جو لوگ تھوڑا سا زیادہ حساس ہوں گے وہ اس طرف بھی غور و فکر کریں گے کہ وہ دین جو ایسے جانوروں کے لیے اتنے حقوق بیان کر رہا ہے اور ان کے ساتھ ایک نیکی کرنے کے ایسی بہترین جزا دے رہا ہے، وہ کسی مومن کو خوش کرنے کا، کسی مومن کی مشکلوں کو آسان کرنے کا، اس کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا ہی اجر و ثواب رکھتا ہوگا. تو ہم نہ صرف یہ کہ یہ جو کچھ ابھی بیان کیا گیا اس پر عمل پیرا ہوں، بلکہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے ارد گرد جو مومنین ہیں انہیں بھی اسی طریقے سے ہم ان کا بھی اسی طریقے سے خیال کریں، ان کی بھی نیند کا خیال کریں، ان کے بھی آرام کا خیال کریں، اور یقیناً پھر اللہ ہمیں بہترین جزا سے نوازے گا انشاءاللہ. امید ہے میں صحیح کہہ رہی ہوں. جی ٹھیک ہے. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے کہ آپ وہ تمام باتیں ہمارے لیے لے کر آتی ہیں جو ہماری زندگی میں بہت اہم ہیں. یہ چیزیں کہ ہم ہر روز ان جانوروں کے سامنے سے گزرتے ہیں لیکن نہیں خیال کرتے کہ وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یا اگر ہم نے پالا بھی ہوا ہے تو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ اس طرف ہمارے ذہنوں کو متوجہ کرتی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. جزاک اللہ خیر.
नाज़रीन इकराम, ये आईने हयात का हमारा एपिसोड पेट्स के एतबार से, और पेट्स तो क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक तौर अमल है, इसलिए हमने इस एपिसोड का नाम पेट्स रखा। वगरना अगर आप गौर करें तो इस एपिसोड में हमने इन जनरल तमाम हैवानों के एतबार से गुफ्तगू की कि इनके क्या हुकूक हैं, हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं इनकी तरफ, और किस तरीके से अल्लाह ने इन्हें भी हमारे लिए एक बख्शिश का ज़रिया बनाया हुआ है कि माशरे में वो जानवर जो हमारे इर्द गिर्द हैं, वो हैवान जो हमारे इर्द गिर्द हैं, अगर उनकी भी मुश्किलों का हम ख्याल करते हैं, उनकी भी भूख और प्यास का हम ख्याल करते हैं, तो हम हमारी निजात का बाइस बन सकते हैं। बस इसी मकसद के साथ लाए थे इस प्रोग्राम को। उम्मीद है अल्लाह हमें कामयाब करे इसमें। अगर हम में से कोई एक भी इन चीज़ों पर अमल पैरा हो जाए तो यकीनन हमारी कामयाबी के लिए काफ़ी है। देखते रहिए चैनल विन, दोबारा हाजिर खिदमत होंगे और कोई ऐसे ही टॉपिक लेकर आईने हयात में। तब तक के लिए मैं नज़र फ़ातिमा लेती हूँ आप नाज़रीन से विदा। फ़ी अमान अल्लाह।